मेरे ससुर गांव के चौधरी थे, लेकिन जो हरकत मेरे ससुर ने की मुझे उस पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उन्होंने चाय के कप के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मैं तो बुरी तरह से घबरा सी गई थी। इसके बाद कमरे का दरवाजा खुला और मेरे ससुर गुस्से से अंदर दाखिल हुए और मुझसे कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ और रक्स करो। ये सुनकर तो मेरे औसान खता होने लगे। ये शख्स क्या पागल हो गया था? मैं कोई बाजारी औरत थी जो वो मुझसे ऐसी फरमाइश करता? लेकिन उसके बाद उस शख्स ने मुझे बालों से पकड़ा और मेरी सास के सामने वो मुझे उनके कमरे से घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। लेकिन उस शख्स ने मेरी इज्जत को पामाल कर दिया। मेरी चीखें और सिसकियां वहां गूंजती रही। मेरे चेहरे पर उसके थप्पड़ों की वजह से उसकी उंगलियों के निशानात थे। मेरे होंठ के करीब से खून रस रहा था। मेरे बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। मेरे ससुर गांव के चौधरी थे। गांव में उनका बहुत रोब और दबदबा था। दिन में वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करते थे। गांव वाले मेरे ससुर की बहुत इज्जत करते थे। मेरे शौहर शहर में नौकरी करते थे, इसीलिए जब मेरी शादी हुई मैं चंद दिन बाद ही अपने शौहर के साथ शहर वापस चली गई थी। आपाक से मेरी शादी पसंद की थी। मैं उनके ऑफिस में ही काम करती थी, वहीं उन्होंने मुझे पसंद किया था। आपाक के घर वालों को हमारे रिश्ते पर एतराज ना था, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राजी ना थे। अब्बू कहने लगे कि ये जमींदार अपनी बहू बेटियों को हवेली की 4 दीवारी में कैदियों की तरह रखते हैं। मैं कभी तुम्हारी शादी आपाक से नहीं करवाऊंगा। लेकिन उस वक्त तो मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मैंने अपने माँ बाप की बहुत मुखालिफत की थी कि मुझे हर हाल में आपाक से ही शादी करनी है। मेरी वालिदा मेरे सामने हाथ जोड़कर रोती और गिड़गिड़ाती रही कि ये लोग सख्त मिजाज के लोग होते हैं, इनका रहन सहन हमसे अलग होता है, मैं ये बेवकूफ़ी ना करूं। लेकिन मुझ पर तो किसी बात का असर ही ना था। आपाक मुझसे कह चुका था कि वो मुझे शहर में ही रखेगा। मैंने जब अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मेरे वालिद ने मेरी शादी आपाक से कर दी, लेकिन मुझसे ये भी कह दिया कि अब उनका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। मैं बस शादी के लिए ही गाँव गई थी और उसके बाद वापस शहर आ गई थी। चंद दिन में ही मुझे आपाक के घर वालों ने सर पर बिठा के रखा था, खासकर मेरे ससुर ने। वो बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। जब मैं गाँव गई मेरी सास वाकई बहुत बीमार थी। मैंने भी उनकी 4 दिन खूब जी जान से खिदमत की, लेकिन मेरे दिल को धचका सा तब लगा जब मेरे ससुर ने आपाक से ये कहा कि तुम बहू को यहीं अपनी माँ के पास छोड़ जाओ। ससुर की बात सुनकर मैं कुछ उदास सी हो गई थी। आपाक के चेहरे पर भी नागवारी सी छा गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि सरदार साहब के सामने किसी के अंदर इनकार करने की हिम्मत न थी। मुझे गाँव छोड़कर आपाक वापस शहर चले गए। रात को मैं अपनी सास के साथ ही सो रही थी जब रात को 12 बजे के बाद मुझे ढोल और हारमोनियम की आवाजें सुनाई देने लगी। घुंघरुओं की झनकार और किसी नस्वानी आवाज में बेहुदा से गाने सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठी। मेरी सास नींद की दवा खाए सो रही थी, इसीलिए उनकी आंख नहीं खुली थी। मुझे लगा शायद आसपास किसी घर में शादी है, लेकिन मुझे वो शोर अपनी ही हवेली में से आता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि मुझे इतने शोर में सोने की आदत ना थी। लेकिन जैसे जैसे लाउंज में जाने लगी वो सारी आवाजें तेज होने लगी। सामने एक बहुत बड़ा कमरा था जहाँ से वो आवाजें आ रही थी। मुझे हैरत सी हो रही थी कि कौन इतना बेशर्म है जो इस वक्त नाच गाने सुन रहा है। अगर मेरे ससुर उठ के आ गए तो अच्छी खबर लेंगे उसकी। पहला ख्याल मुझे अपने छोटे देवर के बारे में आने लगा, क्योंकि वो जवान था और मैंने सुना था कि गाँव के चौधरी ऐसे शौक रखते हैं। मैंने सोचा कि उस कमरे का दरवाजा बजाकर अपने देवर से कहती हूँ कि उसने इतना तेज म्यूजिक क्यों लगा रखा है, उसे बंद करे। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की नोक पे हाथ रखा, किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे किया था। मैं एकदम से डर सी गई थी। मैंने बेसाख्ता पलट कर देखा तो मेरी सास खड़ी थी। वो नींद में थी। बमुश्किल अपनी आंखें खोलकर मुझसे कहने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, रमीज ने इतना तेज म्यूजिक लगाया है, इसीलिए मैं उसे बंद करवाना चाहती हूँ। मुझे इतने शोर में नींद नहीं आती। मेरी सास मुझसे सख्त लहजे में बोली, कहने लगी, चलो मेरे कमरे में, और खबरदार जो तुम इस कमरे के पास दोबारा गई। मुझे अपनी सास की बात कुछ अजीब सी लगी कि बजाय देवर को डांटने के वो मुझी पर बरस रही है। मैंने सोचा सुबह मैं अपने ससुर से रमीज की शिकायत लगाऊंगी, लेकिन सुबह नाश्ते पर मेरा देवर बाहर से अंदर दाखिल हुआ था। कहने लगा, मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया था, अभी आया हूँ। मैं हैरान और परेशान हुई थी। नाश्ते के बाद मैं सास के कमरे में चली गई। वो नमाज पढ़ रही थी। वो इस बीमारी की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ती थी। मैंने अपनी सास से पूछा कि रात को नाच गाने कौन सुनता है, तो वो मुझसे कहने लगी कि कोई नहीं, इस हवेली में अगर तुमने रहना है तो आंखें और कान बंद कर कर रहना सीख लो। फिर मैंने सोचा कि मैं चंद दिन की मेहमान हूँ, मुझे इस बात से क्या सरोकार। लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन उस वक्त निकली जब शाम के खाने पर मुझसे मेरे ससुर ने कहा कि अब तुम इस खानदान का हिस्सा हो, इसीलिए तुम्हें वैसी ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी जैसी हमारे खानदान की लड़कियां गुजारती हैं। तुम अब यहीं रहोगी। आपाक हर 2 माह बाद यहाँ आकर तुमसे मिल जाया करेगा। दूसरा, मेरे ससुर जब भी रात के खाने के लिए टेबल पर बैठते तो उनकी नजरें मुझी पर जमी रहती।
جانے کیوں میں الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ جو کچھ ان کی نظروں میں تھا میرا دل اور آنکھیں اسے تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ میرے باپ کی جگہ تھے، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، میں خود کو یہ سمجھانے لگی۔ میں نے جب آفاق سے اس بات کا ذکر کیا کہ سسر جی مجھے شہر نہیں بھیجنا چاہتے تو آفاق کہنے لگے کہ میں اپنے والد کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آفاق کے بدلے رویے نے مجھے اور بھی تکلیف پہنچائی تھی۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ وہ جب گاؤں آئیں گے تو میں ساتھ ہی واپس لوٹ جاؤں گی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کسی دلدل میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ رات کو پھر سے میری آنکھ اسی بے ہنگم شور سے کھلی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں دیکھوں گی کہ کون وہ بے شرم انسان ہے جو اس قسم کے بےہودہ شوق رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازے کے برابر لگی کھڑکی سے جھانک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کرتی، ایک دم ہی کمرے کا دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ باہر لاؤنج میں اس وقت اندھیرے کا راز تھا، اسی لیے میں جلدی سے پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی، لیکن پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا سسر نشے میں دھت ایک لڑکی کے کندھے پر بازو رکھے اسے اپنے حصار میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دن بھر وہ شخص ہاتھ میں تصویر لیے لوگوں میں کتنا معتبر تھا، اور رات کو اپنے سسر کا یہ روپ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے حد درجہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی نوجوان سی تھی لیکن اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ میں واپس اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ لیکن جو کچھ صبح میرے ساتھ ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ناشتے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ میں ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی جب میرے سسر کا ملازم آیا اور کہنے لگا، سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہو بیگم چائے لے کر ان کے کمرے میں جائیں۔ مجھے کچھ حیرت سی ہوئی تھی کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی سسر کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ میں بے دلی سے چائے بنا کر ان کے کمرے میں پہنچی تھی، لیکن میں جیسے ہی دروازے پر دستک دے کر ان کے کمرے میں پہنچی تو وہ بیڈ پر دراز تھے۔ میں نے چائے کا کپ ان کی سائڈ ٹیبل پر رکھنا چاہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مجھے مجبوراً وہ کپ ان کے ہاتھ میں پکڑانا پڑا، لیکن جو حرکت میرے سسر نے کی مجھے اس پر غصہ آنے لگا کیونکہ انہوں نے چائے کے کپ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں تو بری طرح سے گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگے، تم رات کو میری جاسوسی کرتی ہو۔ یہ سن کر تو میں بدحواس ہوئی تھی۔ کیا وہ رات کو مجھے دیکھ چکے تھے؟ اگر دیکھ بھی لیا تھا تو ہمارے شرمندگی کے انہیں اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو… میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے کیا تو وہ کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگے۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے اپنے سسر بہت برے لگنے لگے تھے۔ اگر وہ عیاش مزاج بھی تھے تب بھی بہو بیٹی کا لحاظ تو ہونا چاہیے تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ دوبارہ اپنے سسر کے کمرے میں نہیں جاؤں گی اور آفاق سے کہوں گی کہ جلدی گاؤں پہنچے اور مجھے یہاں سے واپس لے کر جائے۔ لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا اگر میں جان لیتی تو اپنی جان ہی لے لیتی۔ رات کو لاؤنج میں ایک شور برپا تھا۔ میرے سسر ملازمین پر چلا رہے تھے۔ کہنے لگے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے رقص دیکھنا ہے تو لازمی دیکھنا ہے، مجھے رقص دیکھے بنا نیند نہیں آتی۔ میری ساس نہ جانے کیوں بدحواس سی تھی۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے سسر غصے سے اندر داخل ہوئے اور مجھ سے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور رقص کرو۔ یہ سن کر تو میرے اوسان قطع ہونے لگے۔ یہ شخص کیا پاگل ہو گیا تھا؟ میں کوئی بازاری عورت تھی جو وہ مجھ سے ایسی فرمائش کرتا؟ میرا تو غصے سے دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ میں نے کہا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ لیکن اگلے لمحے وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولا، تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی، چل اور میرا دل بہلا۔ یہ سن کر تو میرا خون میری رگوں میں کھولنے لگا۔ اس شخص میں ذرا بھی لحاظ نہ تھا۔ میں نے کہا، میں تمہاری زر خرید نہیں ہوں۔ میں نے بھی سارے لحاظ بھلا دیے۔ وہ شخص اس قابل نہ تھا کہ اس کی عزت کی جاتی، لیکن اس کے بعد اس شخص نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میری ساس کے سامنے وہ مجھے ان کے کمرے سے گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ میں چلانے لگی، اپنی ساس سے کہنے لگی کہ مجھے بچاؤ، لیکن وہ آنسو بہاتے ہوئے مجھے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے تمام ملازمین کے سامنے اپنے کمرے میں لے گئے اور مجھے بیڈ پر دھکیل کر پھینکا۔ میں اس وقت اپنے سسر کی آنکھوں میں حیوانیت دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ میرا سسر دروازہ لاک کرنے لگا۔ میں فوراً سے بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس وقت میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز میری عزت تھی۔ میرا سسر پلٹا تو میں نے اس سے کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو؟ میں تمہاری بیٹی کی جگہ ہوں، تمہارے بیٹے کی بیوی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور تمہیں دیکھ کر میری تم پر نیت خراب ہو چکی تھی۔ تم جیسی لڑکوں کو اپنے حسن میں پھانسنے والی لڑکیاں کتنی شریف ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں۔ میرے بیٹے کے ساتھ بھی نہ جانے تم نے کتنی راتیں کالی کر کے اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہوگا جو وہ تم سے شادی پر تیار ہو گیا۔ کسے بے وقوف بنا رہی ہو تم؟ یہ آفس میں کام کرنے والیاں اپنے باس کا دل ہی تو بہلانے جاتی ہیں، تم بھی آج میرا دل بہلاؤ گی۔
اس کی بات سن کر میرا جی چاہا میں سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دوں، اسے جان سے مار ڈالوں۔ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے میں کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھی تو اس کمینے شخص نے میرا بازو پکڑ لیا، لیکن جیسے ہی اس نے میرا دوپٹہ میرے گلے سے اتار کر دور پھینکا، میں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے پوری قوت سے اس خبیث شخص کو دھکا دے کر دور پھینکا تھا، جسے سسر کہتے ہوئے بھی مجھے گھن آ رہی تھی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور بہت زور سے اس شخص کے سر پر دے ماری۔ وہ وہیں تڑپنے لگا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل گئی اور لانچ سے بھی باہر چلی گئی۔ میرے ہاتھ میں وہی آدھی ٹوٹی کانچ کی پرفیوم کی شیشی موجود تھی۔ میں اندھا دھند بھاگ کر مین گیٹ تک پہنچی اور چوکیدار کے سامنے بھی وہی کانچ بڑھا دیا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو ورنہ تمہیں مار ڈالوں گی۔ میں کسی خونخوار شیرنی کی طرح پھنکار کر بولی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا اور میں باہر بھاگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کس راستے پر بھاگ رہی ہوں، لیکن میں بس اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ سامنے گھنا جنگل تھا، میں اسی جانب بھاگنے لگی۔ مجھے آفاق پر غصہ آ رہا تھا، جب وہ اپنے باپ کے گھٹیا پن سے واقف تھا تو مجھے گاؤں کیوں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی آئی تھی۔ مسلسل 1 گھنٹہ بھاگنے کے بعد میرے پاؤں بھاگ بھاگ کر شل ہو چکے تھے۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، پھر کبھی بھی اتنا بھاگی نہیں تھی۔ میرا حلق کانٹے کی مانند خشک ہو چکا تھا۔ میں نے درخت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر دی۔ میں شاید بری طرح سے تھک چکی تھی، اسی لیے مجھے نیند آنے لگی۔ میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ صبح میری آنکھ گولی کی آواز سے کھلی تھی۔ سامنے ایک پولیس انسپکٹر کھڑا تھا، اسی نے ہوا میں فائر کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوش ہو گئی کہ یہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ انسپکٹر مجھ سے کہنے لگا، کون ہو تم؟ میں نے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہنے لگا، میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن پولیس اسٹیشن لے جا کر اس نے مجھے ایک چھوٹی سی تنگ سی جیل میں بند کر دیا۔ کہنے لگا، تم سردار صاحب کے خلاف رپورٹ کروانا چاہتی ہو؟ وہ تو ہمارے مائی باپ ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، میں انہیں ابھی بلاتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس انسپکٹر کی منت سماجت شروع کر دی کہ مجھے اس گھٹیا شخص کے حوالے نہ کرے، لیکن اس انسپکٹر نے میری ایک نہ سنی۔ میں جس جیل میں تھی وہ چھوٹی سی جیل تھی، وہاں میرے علاوہ کوئی دوسری عورت نہ تھی۔ میں کسے اپنی فریاد سناتی؟ مجھے لگا ابھی وہ سفاک شخص آئے گا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنی حویلی میں لے جائے گا۔ اس بار تو نہ جانے میرا کیا حشر کرے گا، کیونکہ میں نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ میرا دل خوف کے مارے کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، لیکن رات تک کوئی بھی میری جیل میں نہیں آیا۔ رات کی تاریکی میں وہ انسپکٹر میری اس جیل میں داخل ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پھر سے اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے، لیکن اس شخص نے میری عزت کو پامال کر دیا۔ میری چیخیں اور سسکیاں وہاں گونجتی رہیں، لیکن اس بے حس شخص کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کی بہت کوشش کی، لیکن وہاں اس کال کوٹھری میں ایسا کچھ نہ تھا جس سے میں اپنا بچاؤ کر سکتی۔ صبح مجھے زنجیروں میں مقید کر دیا گیا۔ میرے چہرے پر اس کے تھپڑوں کی وجہ سے اس کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ میرے ہونٹ کے قریب سے خون رس رہا تھا۔ میرے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھ پر قتل کا کیس ڈال دیا گیا تھا۔ وہ سردار میرے وار کرنے سے مر چکا تھا۔ میں جیل کی کال کوٹھڑی میں قید تھی، جہاں مختلف قسم کے پولیس کے وہ نمائندے اپنی ہوس مٹانے میرے پاس آتے تھے، جنہیں ہم اپنا محافظ سمجھتے ہیں۔ وہ جیل خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ جسم فروشی کا بازار بھی تھا، جہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے وحشی درندے پولیس کی وردی میں موجود ہوتے ہیں۔ میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ آفاق جس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو 8 آنسو رلایا تھا، اس نے پلٹ کر بھی میری جانب نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہ میری ماں کے آنسو تھے، ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی جو مجھے لگ گئی تھی۔